वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंजाब का सियासी और आइनी बहरान है, जिसको आज फाइनली लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो कंक्लूजन की तरफ पहुंचा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वहां से और इसके साथ साथ हम इस सवाल पे भी बात करेंगे, आखिर जो आज कोर्ट में भी पूछा गया कि सियासतदान आखिर अपने मसाइल खुद क्यों नहीं हल करते। हर मामले पे, हर इख्तिलाफ पर हमें अदालतों की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती है। ये मामला जो था रिसेंटली, जो क्राइसिस आया पंजाब में, एक बड़ा तो चल ही रहा था। वो जब गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो उसमें क्योंकि कुछ मसाइल रहे हैं, इसलिए आज 4 बजे से पहले पहले एक रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाए और उसके अंदर जो भी जीत जाए वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा। ये जो फैसला था इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वहाँ उन्होंने पेश किए सुप्रीम कोर्ट में। आज के दिन ही पिटिशन न सिर्फ दाखिल हुई बल्कि प्रोसीडिंग्स भी हुई। 3 सेशंस थे, यानी कि 2 ब्रेक्स बीच में आई और अभी कुछ देर पहले ही ये अदालती फैसला सामने आया है कि जो वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब है वो 22 जुलाई को होगा, यानी कि जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हैं वो पहले हो जाएंगे, उसके जो विनर्स हैं वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद ये इलेक्शन होगा और फिर उसमें फ़ैसला किया जाएगा। समात के दौरान भी काफ़ी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और लगा कि जैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और PMLQ भी एक पेज पर नहीं है। और फिर कोर्ट ने एट वन स्टेज ये भी कहा कि फ़रीक़ैन जो है वो आपस में बैठ के तय कर लें, इत्तफ़ाक़ करें, फिर कोर्ट के पास आएँ। और इस सारे मामले के दौरान इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके भी राय ली गई वकील के दौरान और फिर ये फाइनली फ़ैसला आया। समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ये रिमार्क्स भी आए कि जो 3 महीने से एक आइनी बहरान चल रहा था उसको आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो एक दिन में 3 मरतबा हुई उसको हल कर दिया गया है। और उन्होंने तब ये बात की कि जो सियासतदान हैं वो अपने मसाइल खुद हल करेंगे नहीं तो फिर अदालत से रुजू करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आज इत्तला आई है कि जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वफाकी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के दौरान जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं LNG और गैस सेक्टर में, उसकी भी एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जाएगी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को एक धरना, माफ़ करिएगा, जलसा भी इस्लामाबाद में करने लगी है। सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ञ हैं, शाखावर साहब, सीनियर माहिर कानून हैं, और आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शाखावर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? यही एक हल है आपके ख्याल में? ये सियासी तौर पे भी आ सकता था अगर यही सियासतदान आपस में बैठ जाते, कोर्ट जाने की ज़रूरत ना होती, बट इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने ही आर्बिटर का रोल प्ले किया। या जी बिल्कुल आरफा, जो आपने अपने इंट्रो में जो बात अभी कही, इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा अफसोस है और मैं कहूँगा कि शर्म का जो मकाम है वो हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर है। हमारी पंजाब में जो असेंबली में जितनी पार्लिमानी पार्टीज हैं और जो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज के जिम्मेदार हैं और वो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो जो एक हाउस का तकद्दुस होता है, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो, इस सूरत में तो ये सूबाई असम्बली है पंजाब की, उनमें इतनी पोलराइजेशन, तो खैर ये एक बड़ा छोटा लफ्ज है कि एक दूसरे की जो है वो चेहरा देखने का जो है, एक दूसरे के रवादार नहीं है, आपस में बैठना तो दूसरी बात है। और दूसरा, जो इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो पिछले 3 महीने में जो असम्बली सेशन में जो शर्मनाक वाकयात हुए, वहाँ पे जो मार पीट की गई, एक दूसरे को जख्मी किया गया, एक दूसरे को ज़दोकोब किया गया, पुलिस अंदर आई, तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल ठीक है और ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप अपने मामला, आप पार्लिमान हो, सूबाई पार्लिमान, अगर आप अपने मामलात, अपने रूल्स
اور آئین کے مطابق اگر نہیں چلا سکتے اور ہر کام اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ عوام کی نمائندگی کریں. بالکل تو ٹھیک. یہ رائٹلی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس میں انٹروین کیا اور یہ اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ ان میں ٹھیک. آپس میں شہزاد صاحب کو بھی سر ذرا یہاں گفتگو میں شامل کر لیں. شہزاد صاحب آبویسلی شاہ خاور صاحب جو بات کر رہے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ سر اب آپ کے خیال میں یہاں بلیم گیم بھی جہاں چلتا ہے, کریڈٹ کی بھی ایک ہم کھیل کھیلتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کوئی ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے کوئی ایک پارٹی کے حق میں زیادہ گیا ہے یا ریلیف ملا ہے کسی کو, کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ یہ جو ایک سچویشن ہے یہ اس الیکشن کے باوجود بھی پنجاب میں انسٹیبل ہی رہے گی؟ کوئی شک نہیں عارفہ, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیکن دیکھیے ہم لوگ جو ہیں, میں آپ اور شہزاد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عامر ضیاء صاحب, سر عامر صاحب, شہزاد صاحب شاید ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے, کوئی ساؤنڈ کا سر عامر صاحب آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا اس سے کسی ایک پارٹی کو زیادہ ریلیف ملا یا وہ اپنی وکٹری کلیم کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ جو فتح ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے, کیونکہ ان کا پہلے دن سے موقف یہ تھا کہ جس طرح سے پنجاب حکومت کو بنایا گیا اور جس طرح سے ممبر کو الیکٹ کیا گیا, وفاداریاں تبدیل کی گئیں, 25 لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا گیا, تو اس میں یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی کہ جی وہ عمل جو تھا وہ غلط تھا, اور وہ جو الیکشن ہوا ہے شہباز صاحب کا وہ بھی غلط ہوا ہے اس حساب سے. تو شہباز سے معاف کیجیے گا, حمزہ شہباز کا. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ آپ کو آواز آ رہی ہے عارفہ؟ جی سر آ رہی ہے, آپ فرمائیں. جی تو میں یہ عرض کرتا ہوں جی عامر صاحب میں I can hear you. جی میں اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل ثابت یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو بھی عمل کیا گیا, جس طرح سے پنجاب میں تبدیلی لائی گئی, وہ جو تھی وہ قانون سے مطلب خلاف قانون تھی, آئین کو اس میں بائی پاس کیا گیا. اور یہ بالکل شاہ خاور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی زیادہ مطلب ہے صورتحال ہو گئی کہ دان جو ہیں وہ, اور سیاستدانوں میں بھی ایک جو جن لوگوں نے وائلیٹ کیا ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ معاملے جو ہیں اداروں کی طرف جاتے ہیں, عدلیہ کی طرف جاتے ہیں. تو یقیناً یہ کسی طرح سے بھی خوشائن نہیں ہے. بالکل لوگوں کا جو شکوہ ہے سیاستدانوں سے کہ جناب یہ لوگ اپنے مسئلے حل نہیں کرتے بلکہ ان مسائل کو بڑھا دیتے ہیں, مزید پیچیدہ کرتے ہیں, تو یہ بات ہے. لیکن میں اگر آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ جی میں اخلاقی, اب وہ ریئل ٹرم میں کس کو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, تو ظاہر ہے کہ بھی جو ہے بائی الیکشن ہوں گے اس کے اخلاقی طور پہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا فائدہ ہے؟ شاہ خاور صاحب, جی شاہ خاور صاحب, سر یہ جو عامر ضیاء صاحب بات کریں کہ اخلاقی طور پہ فائدہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے, بٹ سر یہ اگر اب رن آف الیکشن ہوگا تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ بیسکلی جو پہلا الیکشن تھا اس کو لیگلی کورٹ ریکگنائز کر رہی ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی صاف فیصلہ نہیں ہوا منحرف اراکین کی وجہ سے, اس لیے رن آف الیکشن ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں تو سچویشن یہ تھی کہ جب الیکشن ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا, جس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے, اور اس میں جو 20 جو لوگ ووٹ کیا, تو اس وقت تک تو آرٹیکل 60A جو ہے ڈیفیکشن کی جو کلوز ہے اس میں آئین پاکستان میں, اس پہ ابھی اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوئی تھی. تو اب اسی لیے چونکہ وہ ایک الیکشن ہو چکا تھا اور اس کے بعد فیصلہ بعد میں آیا اور اس کے فال آؤٹ جو ہیں وہ سامنے آئے, تو اسی لیے یہ جو ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیا تھا تاکہ کوئی گیپ نہ آئے, اور اگلا دن رکھا تھا تاکہ امیڈیٹلی جو ایک آئینی تقاضا ہے کہ کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ غیر موجود نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے بھی پیش نظر ہیں, اور انہوں نے اسی لیے یہ اتنا ایک وسیع تر ایک سارٹ آف آربیٹریشن بھی کی, سارے فریقین کو بلایا. تو بہرحال اس میں میرے لیے تو ایک ناپسندیدہ وہ ہے کہ سیاستدان جو ہے بالکل ٹھیک سر, انہوں نے آئین اور قانون اور رولز کو فالو نہیں کیا, اور وہ پھر ایک دوسرے ادارے کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑا. بالکل ٹھیک. جی شہزاد چودھری صاحب, سر آپ کے خیال میں اب جو یہ صورتحال بن رہی ہے, آپ ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی زیادہ جو بھی پنجاب میں حکومت آئے, چاہے حمزہ شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کر لیں 22 جولائی کو,
یا آف کورس ایک چانس یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن جیت جائے, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن جائے. بٹ سر دونوں صورتوں میں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں کہیں اسٹیبلٹی آئے گی, یا یہ جو ایک غیر یقینی کا ماحول ہے یہی رہے گا؟ میری آواز آ رہی ہے, آپ تک پہنچ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. اوکے گڈ گریٹ. اچھا بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیے بالکل آپ کی بات آپ نے مناسب کہا کہ یہ ابھی اتنی جلدی یہ حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو 17 جولائی کے جو الیکشنز ہوں گے ضمنی انتخابات 20 سیٹوں پہ, یہ ڈٹرمن کریں گے. اگر تو آؤٹ رائٹ ایک میجورٹی ملتی ہے جو کہ پی ایم ایل این کو ملتی ہے, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مستحکم ہو جائے گی. غالباً چودھری پرویز الہی یا پی ٹی آئی کا جو آلٹرنیٹ پوزیشن ہے, اسٹینڈنگ ہے, بیانیہ ہے, وہ پھر تھوڑا سا مان پڑ جائے گا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اوپر الیکشن کو چیلنج کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا, وہاں پر دھاندلی کی گئی وغیرہ وغیرہ. اب وہ اس کی بنیاد ڈالے گا کہ اگر یہ الیکشن کو نہیں مانیں گے تو پھر جو جنرل الیکشن جب بھی ہوگا اس کو پھر کون اور کب مانے گا اور کیسے مانے گا. تو یہ ایک بنیاد ضرور بن سکتی ہے. لیکن اگر میری نظر میں یہ جو الیکشن ہے جو 20 سیٹوں والا, اس کے اندر کسی طریقے سے پی ٹی آئی اگر ونر ہوتی ہے یا یہ زیادہ سیٹیں لے کے آتی ہے اور اس کا کینڈیڈیٹ آپ کو چیف منسٹر کی پوزیشن پر نظر آتا ہے, تو پھر یہ یقیناً میرے حساب سے یہ معاملہ چلنے والا ہے, یہ چلے گا. اور شاید دیکھیے, لیکن اس صورت میں گورنر چونکہ پی ایم ایل این کا ہوگا تو وہ مشکلات کھڑی کرے گا. میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر گورنر اور جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا, جو بھی ہوگا, ڈیولپ ہو رہا ہے یا ایوالو ہوگا, میرے خیال میں دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے مشکلات اتنی کھڑی کر دیں گے کہ پنجاب کا یہ معاملہ ایسے ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ انتشار کی طرف رہے گا, جب تک کہ سینٹرل فیڈرل لیول پہ یا ایک ملکی لیول کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ جنرل الیکشنز کب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب ہی اس طرف پش کر کے لے کے جائے گا جہاں پر جنرل الیکشنز کے اوپر فائدہ اس کا فیصلہ جلدی کرنا پڑے گا, جلدی ہوگا یا بدیر. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شہزاد چودھری صاحب سے, شاقاور صاحب سے اور عامر ضیاء صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جو آج پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے, اور ساتھ ہی میں جو اوور آل آبویسلی اس سے کنیکٹڈ ہے سیاسی صورتحال. عامر صاحب, شہزاد صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ چلے یہ بائی الیکشنز ہو گئے, جو ہارے گا وہ کیا مانے گا, اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کے اوپر بھی یہی خدشہ ہے سب کو کہ الیکشنز تو ہو جائیں گے مگر کیا ہر کوئی اس کے ریزلٹس مان لے گا. ڈو یو تھنک دس از اے جینوئن فیئر, اور آئی مین جو پولرائزڈ اس وقت ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سیاست ہے, اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشنز کب کروانے ہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز کو مانے گا کون, ان کے ریزلٹس کون ایکسیپٹ کرے گا. جہاں پہ یہ سوال ہے کہ مانے گا کون اور کب اس کے ریزلٹ لوگ تسلیم کرتے نہیں کرتے, اس سے بڑا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا پرامن الیکشن کرا سکتا ہے, فلالیس الیکشن کرا سکتا ہے. اب کراچی جیسے شہر میں بھی پچھلے دنوں 240 کے حلقے میں جو انتخابات ہوئے اس میں تشدد بھی دیکھنے پر آیا, اس میں جناب مطلب ہے ہنگامہ بھی آپ نے دیکھا, اس میں یہ بھی دیکھا کہ جناب بہت زیادہ لوگوں کو شکایتیں تھیں. تو وہ ایک انتخابی حلقے کی بات ہو رہی, وہ بھی کراچی جیسے شہر میں. جب آپ دیہی علاقوں میں جاتے ہیں اور چھوٹی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر مسائل اور بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو بھی لوکل باڈیز کے سندھ میں الیکشنز ہوئے, دیہی سندھ کے اندر, اس میں لوگوں کو بہت شکایتیں, وہ غالباً اتنا رپورٹ نہیں ہوا ہمارے مین اسٹریم پریس کے اندر, کہ دھاندلی کی بھی شکایت ہے, تشدد کی بھی شکایت ہے, اور وہاں پر بہت زیادہ irregularity بھی ہوئی ہے. تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ لوگ تسلیم کریں نہ کریں, پہلا تو سوال ہے کہ کیپیسٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, کہ کیا وہ واقعی انتخابات کرا سکیں گے جس طرح سے ہونے چاہیے, اور ان کو کتنی مدد کی ضرورت ہوگی دیگر اداروں کی کہ بالکل پیسفل بھی ہوں اور اس پہ کوئی دھاندلی کا بھی شائبہ نہ ہو. پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں جس طرح کی پولرائزیشن ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل چودھری صاحب نے درست فرمایا کہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس عمارت کی بنیاد میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے. یہ جو جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو لایا گیا, اور پورے جو ایکسائز میں اس کے بعد سے دیکھیں 2-3 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں, اس میں آپ کو اس ملک میں غیر یقینی صورتحال جو وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی اور واضح ہو رہا ہے کہ جناب جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے. تو ہر پارٹی نے ایک میکسیملسٹ جو ہے پوزیشن لی ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں مجھے تو مطلب ہے کہ اچھے سے زیادہ
کیا کہتے ہیں خدا نہ کرے زیادہ مسئلوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور یہ ہم سب کا ایک جینون فیئر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. اداروں پہ تنقید جس طرح سے ہو رہی ہے، جس طرح سے سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں، یہ اداروں کا سوال سر اگر میں شاہ خاور صاحب کے پاس لے کے جا سکوں. سر شاہ خاور صاحب، اداروں پہ تنقید تو ہو ہی رہی ہے، بٹ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، اور پھر سر الیکشن کمیشن کے بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتے. ابھی تک انہوں نے وہ جو 5 ریزروڈ ممبرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں سے فیصلہ لے کے آئے، مگر وہ پھر یہ پتا چلا ایک چینل پہ میں نے سنا کہ الیکشن کمیشن یہ فرما رہا ہے، یا انہوں نے ورژن دیا کہ جی ہمیں تو ریٹن آرڈر نہیں ابھی تک ملا، اس لیے ہم نے نوٹیفائی نہیں کیا. دیکھیں، یہ جو اداروں پہ تنقید ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص حد تک تنقید کی جا سکتی ہے کسی بھی ادارے پہ، کوئی بھی جو ہے وہ مقدس گائے نہیں ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھے ابھی بھی، جہاں تک تو یہ 5 اراکین کی نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، یہ بات تو خیر میرے علم میں بھی ہے کہ وہ تو ابھی فیصلہ جو ہے وہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی سامنے نہیں آئی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو جب تک وہ سائن نہ ہو جائے اور اس کی اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ سرو نہ کرا دی جائے متعلقہ محکمے کو جس کے خلاف یا جس کو ڈائریکشن دی گئی ہے، تو اس کو وہ تو باؤنڈ نہیں ہے اس کو زبانی علم آنے پر کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ میں خود بھی جج رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کا. کئی دفعہ آپ اناؤنس کچھ کر دیتے ہیں لیکن ججمنٹ لکھواتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ری ہیئرنگ کے لیے بھی ڈالا جا سکتا ہے. لیکن یہ سوال بھی اٹھتا ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن آرڈر کر دیا اور 5 ممبرز کا جو انہوں نے فیصلہ تھا وہ نہیں ای سی پی بھجوایا، پھر تو یہ دوسرا سوال یہاں سے آپ کی بات سے کھڑا ہو رہا ہے. دیکھیں، اس سے ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی عدالت ہو، چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہو، ججمنٹ جو ہے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ ججمنٹ کیسے آپ نے اناؤنس کرنی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ججمنٹ یا تو اسی وقت موقع پہ اناؤنس کر دیں، اسی دن لکھ کے اور جاری کر دیں، یا آپ اس کو ریزرو کر لیں. ریزرو کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیٹ مقرر کرنی پڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ پھر آپ کو فیصلہ تفصیلاً لکھ کے جاری کرنا پڑتا ہے. یا شارٹ آرڈر ہوتا ہے کہ شارٹ آرڈر بھی آپ اسی دن جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ بے ضابطے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ میں بھی ہیں، وہ بھی پراپرلی جو ججمنٹ کے پاس کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو جاتی. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شہزاد چودھری صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہزاد چودھری صاحب سے اور عامر ضیاء صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت اوور آل سیاسی صورتحال بھی ہے ملک میں، اور خاص طور پہ جو ایک غیر یقینی کا ماحول ہے پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو. شہزاد صاحب، سر آبویسلی یہ اب بحث بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اداروں پر تنقید کی، عدلیہ بھی ہے، ای سی پی بھی ہے، اور بھی ادارے ہیں. سر کیا یہ جو تنقید ہو رہی ہے یا ہمیں لگتا ہے اداروں پہ ہو رہی ہے، اس کو روکنا کیا صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، دیکھیے، بڑا جو اس میں مسئلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. باقی عدلیہ یا کوئی اور ادارے جو ہیں، فوج مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ پر شاید اس کا منشا ہوگی، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس الیکشن کے پروسیس میں وہ اس کے عنصر نہیں، ایلیمنٹس نہیں ہیں اس چیز کے اندر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو کسی قسم کی ابھی جو اگر ہوتی ہے کرٹیسزم، تو اس کا اس سے تعلق ہوگا شفافیت. جیسے کہ عامر ضیاء صاحب بات کر رہے تھے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، کوئی انشور کرائے کہ الیکشن شفاف ہوں گے. الیکشن شفاف ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت لازمی ہے. اس سے پیشتر کہ ہم شاید 17 جولائی کے لیے تو بہت دیر ہو چکی ہو، لیکن کم از کم اس سے جو بڑے الیکشن، جنرل الیکشن جب بھی ہوں گے، ہمیں یہ جو شفاف الیکشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ضرور ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مطلب ہے اور اس سے کیا توقع کیا کی جاتی ہے. چاہے اس میں مختلف اداروں کا رول ہے، چاہے اس میں کینڈیڈیٹس کا رول ہے، حلقہ بندیاں ہیں، مختلف قسم کے جو حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں جس طریقے سے کی جا رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں آنی چاہیے. اور یہ سارے جو آبجیکشنز ہیں
یہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک پروسیس ہے جس کے تھرو آپ الیکشن کمیشن کے پاس لے جا سکتے ہیں یہ چیزیں، جو بھی پارٹی یہ کرنا چاہے. مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ تو سمجھتی ہے بہت شفاف الیکشن ہوا، اور جو نہیں جیتتی وہ سمجھتی ہے بالکل شفاف نہ ہوا. اب یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ پروسیجرل مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور ہمارے سیاستدان جب تک اس رستے پہ نہیں سوچنا شروع کریں گے کہ ہار اور جیت اس کا دونوں سائڈز پاسبل ہیں اور اس کا حصہ ہیں، اس وقت تک مثال کے طور پہ پی ٹی آئی جیتتی ہے اگلے الیکشن، جنرل الیکشنز، وہ کتنے نمبر پہ راضی ہوگی کہ ان کا حق ان کو ملا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی جیت بھی جائے لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حق ان کا نہیں ملا کیونکہ اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنی ان کو ملنی چاہیے تھی. تو سیٹیں بھی ڈیفائن کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کم از کم اتنی میجورٹی ہو تو ہم سمجھیں گے کہ الیکشن شفاف ہوا، اور اگر وہ اتنی سیٹیں نہیں ہوتی تو الیکشن شفاف نہیں ہوتا. اب اس کے اندر کسی نہ کسی عامر جاوید صاحب جیسے آدمی کو، کسی کو کانسٹیٹوئنسی وائز پاکستان کی ضرور بیٹھ کے ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ سندھ میں کس کی سیٹیں کتنی پاسبل ہیں، پنجاب میں کتنی پاسبل ہیں، میں نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی بات کر رہا ہوں، اور سملرلی باقی جگہوں پہ، اور اس کے حساب سے کتنا کتنا کس کا شیئر بنتا ہے. صحیح. وہ آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ عامر جاوید صاحب کے واپس جائیں، ایک اور دوسرا اس کا حصہ ہے، مسئلہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیر از ون پارٹی پی ٹی آئی، شاید ایک آدھ چھوٹی موٹی ہے مثال کے طور پہ پی ایم ایل کیو ہے اس کے ساتھ، لیکن 13 پارٹیاں اس کے اپوزٹ بیٹھی ہیں. اب یہ 13 پارٹیوں کا جو اتحاد ہے یہ تو غیر فطری ہے، یہ تو نہیں رہ سکتا. یہ 13 پارٹیاں ایک انتخابی اتحاد کبھی نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بنے گا. تو جب اگر یہ اور اگر بنے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہاں ایک 13 پارٹیوں کی سائیڈ ہوگی اور ایک سنگل پارٹی کی سائیڈ ہوگی. کیا سنگل پارٹی کبھی ان 13 پارٹیوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ اور اگر نہیں تو پھر سیاسی ڈھانچہ آپ کا اتنا ڈسٹارشنڈ ہے اور ڈسٹارشنل ہے اس وقت، اور مس پروپورشنل ہے کہ آپ کا سیاسی نظام چل ہی نہیں پاتا، چل ہی نہیں سکتا، ریگارڈلیس آپ جس قسم کے الیکشن مرضی کروا لیں. بالکل ٹھیک. جی عامر صاحب، یہ جو شہزاد چودھری صاحب نے ذکر کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے سر کہ کوئی پارٹی کتنی سیٹس جیتے گی یا کس طرح کتنا جیتے گی کہ اس کو لگے گا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے، یا یہ مسئلہ صرف وہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہارتا ہے یا جو میجورٹی نہیں لے کے جا سکتا ہے، if they don't become the single largest party، ان کو لگتا ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ تو خیر بہت بات کا مسئلہ ہے نا کہ جب انتخابات ہوں گے، اور یہ بالکل ایک جینوئن سوال ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ووٹرز لسٹ بن رہی ہے. اب کراچی میں میرا ووٹ ہوا کرتا تھا، جس حلقے میں رہتا ہوں، میرے گھر کے بالکل 2 گلیاں چھوڑ کر ہمارا سینٹر ہوتا تھا. اٹھا کر انہوں نے ووٹ میرے ہی نہیں اور بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور کے ایک جگہ پہ ڈال دیا پولنگ اسٹیشن پہ. کراچی میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا اسی طرح میں پنڈی میں دوستوں سے بات کر رہا تھا، اسلام آباد میں بات کر رہا تھا، وہاں پر بھی اسی طرح کی شکایتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پروسیس، مطلب ہے تیاریاں جو ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ ڈر جائیں اور آپ کو یہ لگے کہ جناب یہ جب بڑا مرحلہ آئے گا، جب بڑا امتحان سامنے آئے گا، الیکشن کمیشن واقعی کیا ڈیلیور کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. اگر ووٹرز لسٹ میں ایک سادہ سی بات کہ جس پولنگ اسٹیشن پہ میں تو عامر صاحب، یہ is this just incompetence? Sorry, very quickly to add to what you are saying کہ آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا. آپ کے خیال میں یہ صرف incompetence ہے؟ I don't know کہ انکمپٹنس ہے whether it is by design or by default. یہ ڈیزائن کے تحت بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں جہاں سے ہمیں موو کر کے دوسری جگہ پہ ڈالا گیا، وہ ذرا سا مطلب ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ لالسنس ہوتی ہے، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جی وائلنس ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر ووٹ ڈالنا پسند نہ کریں. اچھا یہ سب کو پتہ ہے کہ جی جو ذرا مڈل کلاس کا ووٹ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ ہے، یا ان لوگوں کا جو پروفیشنل پاکستانی ہے، ان کا ووٹ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، سمجھا ہی جاتا ہے غالباً. بے شک ہم ووٹ دے نہ دیں ایک الگ سوال ہے، لیکن ایک تاثر یہ تو اس میں پھر تو آپ کو لگے گا یہ جو ڈسٹورشن ہو رہی ہے یہ بائی ڈیزائن ہو رہی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی وجہ نہیں کہ جی آپ کا پاس جو کالج ہے جہاں پر ہمیشہ آپ کا پولنگ اسٹیشن بنتا تھا، میں نے 2008 میں وہاں ووٹ ڈالا، 13 میں ڈالا، 18 میں ڈالا، تو وہ اٹھا کر آپ نے 22-23 کے لیے کہیں اور پھینک دیا. تو ایسے بے شمار آپ کو اگر آپ انکوائری کریں تو آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی. پھر یہ یقیناً سوال آتے ہیں جس کا چودھری صاحب نے بڑا اچھی طرح سے اس کا تجزیہ کیا تھا کہ لوگ مطلب ایکسیپٹ کریں نہ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک تاریخ رہی ہے مینیپولیشن کی، اور ہمارے یہاں دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ کہ جو سیاسی جماعتیں بہت عرصے سے جنہوں نے 20 سال 30 سال سے برسکدار رہی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے بیوروکریٹس بھی چنے ہوئے. صحیح.
سندھ کے اندر یہ صورتحال ہے، پنجاب میں یہ صورتحال ہے. ان کی فوجداریاں جو تھی، جب شہباز شریف صاحب تھے، یہ گریڈ 17 کا افسر بھی خود انٹرویو کر کے لگایا کرتے تھے. تو بھائی جب یہ سب صورتحال ہو تو شبہات ہوں گے، اور پھر لوگ جو ہوں گے بالکل یہ سوال کریں گے جی پولیس کا کیا رول ہے، انتظامیہ کا کیا رول ہے، اور الیکشن کمیشن کا خود کیا رول ہے. تو مجھے نہیں لگتا، جب بھی میں جو آپ سے وقفے کے دوران بات ہو رہی تھی کہ ایک دم ابھی ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو زیادہ اس ملک میں کشیدگی ہوگی اور لوگ نتائج تسلیم نہیں کریں گے. تو ہمیں ایک پوز کا پیریڈ چاہیے 6 مہینے کا ذرا سا، جس میں کوئی کیئر ٹیکر آئے، مشکل فیصلے کرے، ڈی پولیٹیسائز کرے سسٹم کو، اس کے بعد آپ انتخابات کی طرف جائیں. کیونکہ ابھی جتنی حدت ہے، جتنا غصہ عروج پر ہے، اس میں انتخابات ہوتے بھی ہیں تو بہت کاسٹلی ہوں گے. اس کے اندر آپ دیکھیے گا تشدد بھی ہوگا، اس میں جانوں کا ضیاع بھی ہوگا، اس میں بیلٹ باکسز پہ ٹھپے بھی لگیں گے، بیلٹ پیپرز پہ، جو ہوا ہے سندھ میں ابھی یہ جو بالکل ٹھیک انتخابات ہوئے سر، تو اس میں کلم کھلا ہوا. میں تو مجھے تو کچھ بڑا کہنا چاہ میرے رہا پاس خدشات زیادہ بالکل ہیں. ٹھیک جی. شہزاد صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر سر. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اسٹریٹ ٹو یو. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عامر ضیاء صاحب سے اور شہزاد چودھری صاحب سے، اور ہم اوور آل سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں. جی شہزاد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں، دیکھیے بڑے انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ اٹھایا عامر نے پھر سے، اور ایک اور سوال نکالتا ہے، یہ اس سے پیدا ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ جیری مینڈرنگ جو ہے نا، یہ دنیا بھر میں کی جاتی ہے. جس گاؤں کو میں بلانگ کرتا ہوں اور جہاں ہماری ساری فیملی کے خاندان کے ووٹس ہیں، یہ گجرات شہر سے صرف 3 کلومیٹر باہر ہے ہمارا گاؤں. یعنی اٹس آلموسٹ لائک مکس کر رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹوئنسی ہے، جو ہمارا وہ جو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، دے آر لوکیٹڈ، وہ ان کا جو سینٹر ہے وہ 25-30 کلومیٹرز اوے ہے. یعنی گجرات شہر کے ساتھ ہمیں نہیں نتھی کیا گیا، ہمارے قریب ترین ہمیں نہیں کیا گیا، بلکہ یہ گاؤں. تو جیری مینڈرنگ از اے پارٹ، اور دس ہیز بین فار اے لانگ ٹائم. اس کو ہم نے بڑی کوشش کی کریکٹ کرنے کی، یہ نہیں ہو پایا. تو بہر صورت یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور ایک جیری مینڈرنگ کا ایک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایک بنیادی طور پر انٹرنیشنل ایک سوال ہے اس کے اوپر. دوسرا، جس شفافیت کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور وہ شفافیت کو جس کو ہم کوشچن کرتے ہیں اپنی ڈسکورس کے اندر، ہمارا جو ڈسکورس کا جو کوشچن ہے نا، وہ تو ہوتا ہے امریکہ اور یورپ کے سٹینڈرڈ کا، کہ کیا ایسا ہوا، اس طرح کیا گیا، کیا ووٹ صحیح ڈالے گئے، کیا پلانا ہوا. لیکن جو کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈالنے والے لوگ ہیں، وہ بدقسمتی سے ان کا تعلق پاکستان سے ہے یا خوش قسمتی سے. اچھا، اور وہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پیر کے نیچے زمین اپنی نہیں، جس کے سر پہ چھت اپنی نہیں، جس کا منہ میں نوالا جو کھاتا ہے وہ کھانا اپنا نہیں، اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈنس ہے ہماری میجورٹی آف دی پاپولس کی. ہم اصل میں بحریہ اور ڈی ایچ ایز اور کلفٹنز کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی سوسائٹی کو جج کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی 60% سے زیادہ میرے خیال میں ایسے دیہی علاقوں پہ ہے جہاں پر ہم سب کی پہنچ بہت مشکل اور بہت کم ہوتی ہے. تو وہاں پر اس قسم کے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے، جس طرح کہ ہم بحریہ میں دیکھتے ہیں یا ڈی ایچ ایز میں دیکھتے ہیں یا باقی. تو اس لیے یہ جو ایک ڈیولپڈ پارٹ آف دا سوسائٹی، آرگیومنٹ اگینسٹ ڈیموکریسی، undeveloped part of the society. So therefore the point is کہ ہماری ووٹنگ اور ہمارے الیکشن ویسے ہی ہوں گے جیسے ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس ویسے ہی ہوں گے جیسے ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس ہم میں سے ہی ہوں گے جو کہ ہماری کمزوریوں کو بھی پہچانیں گے اور شاید ہماری اسٹرینتھ کو بھی پہچانیں گے اور انہیں کو ایکسپلائٹ بھی کریں گے. ہم ولنریبل لوگ ہیں، اس لیے باہر صورت ہمیں بالکل ٹھیک. سر اف آئی کین جسٹ ٹیک دس کوسچن ٹو عامر ضیاء صاحب نا. جی شور. ہاں عامر صاحب، شہزاد چودھری صاحب کی سر آپ نے بات سنی. آئی مین کیا ہم بس یہی سمجھیں کہ ایکسپیکٹیشنز لوور کر دیں، یا یو نو اینڈ وی ایکسیپٹ فلاڈ ڈیموکریسی اینڈ دی فلاڈ ریزلٹس اٹ تھروز آؤٹ. اچھا، یہ جو ہے نا ایک الگ پروگرام کا متقاضی ہے. اتنا دلچسپ موضوع چھیڑا ہے چودھری صاحب نے، مجھے بڑا مزہ آیا. اور واقعی یہ جو ایک تنقید ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں کیا اس طرح کی سرمایہ دارانہ جمہوریت پنپ سکتی ہے، پھل پھول سکتی ہے اور وہ پرو پیپل ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، ایک سوال ہے، بحث ہے. ہم جیسے لوگوں نے جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، ہم تو دیہی علاقوں میں بھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں ووٹ جو ہے وہ 5,000 روپے کا بریانی کی پلیٹ پہ بکتا ہے. وہاں پر مطلب ہے آبائی نشستیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر وہ جو ہم جس طرح سے جمہوریت کو سمجھتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہے. کوئی سرداری علاقہ ہے، کوئی مطلب ہے کسی جاگیردار کا ملکیت ہے، تو وہاں پر پورے خاندانوں کے ووٹ ڈل جاتے ہیں.
یا وہ پہلے سے کمٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے اور آپ اتنے ووٹ دیں گے. تو یہ حقیقت ہے. اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ فلاڈ ہے, بہت کمزور ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ایک تو اس جمہوریت کا مسئلہ ہے کہ کرپشن اس کا پریمیم کی صورت میں آتا ہے, کہ بدعنوانی جو ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. پھر اس جمہوریت میں بھی کیپچر آف دا ایلیٹ ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس جمہوریت میں کوئی مڈل کلاس کا آدمی الیکشن نہیں جیت سکتا, کوئی مزدور کی سیٹ نہیں ہے, کسی فارمر کسی کسان کی سیٹ نہیں ہے. یہ حکمراں اشرافیہ کی جمہوریت ہے. اس میں جس کے پاس دھن دولت ہے وہ آ سکتا ہے. ہمارا واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر جاگیردار سرمایہ دار بن گیا ہے اور سرمایہ دار جاگیردار بن گیا ہے. تو کلاس کریکٹر ان سب کا جو ہے بڑا اوپریسو ہے اور اینٹی پیپل ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا, جب بھی لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا ہمارے جیسے ممالک میں کس طرح کا ایک پرو پیپل نظام ہونا چاہیے, عوام دوست نظام کیسے بنائیں, کیونکہ جس پارلیمانی جمہوریت کا ہم تصور لے کر نقالی میں چل رہے ہیں وہ تو پچھلے 50 سال سے فیل ہو رہی ہے, اس ملک میں مسلسل فیل ہو رہی ہے. جب بھی آپ دیکھیں اٹس اے پرماننٹ کاز آف انسٹیبلٹی ان دس کنٹری. تو آپ کو اس سسٹم کو اچھا سر, آئی ویری لٹل ٹائم لیفٹ. ایک چھوٹا سا سوال میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آپ نے بات دونوں نے کر دی فلاڈ ڈیموکریسی کے حوالے سے, یہ جو سسٹم ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے, بٹ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں یہ ہماری سیاسی صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے؟ بیکاز worsening economic conditions. And very quickly sir, I have just maybe a minute left, so 30 seconds each. نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جی شہزاد صاحب آپ پہلے جواب دے لیں سر. ہاں, معاشی حالت ضرور تبدیل ہو سکتی ہے, اور اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ہتھیار پھینک دے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ہتھیار پھینکنے کے قریب پہنچ چکی ہے. جی عامر صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شہزاد صاحب کو تو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی. جی شہزاد صاحب کا میں نے جواب سن لیا, اور یہ درست کہنے کے ظاہر ہے کہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈکٹیٹ کریں گے. ناظرین, آئی تھنک کہ ہم دونوں مہمانوں سے بات نہیں کر رہے, تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں, اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.